पैगाम टीवी के मुनफरिद उसलूब और मुस्तनद मालूमात पर मबनी बेशुमार दीनी और तालीमी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल खल्क़ व अकरमिल मुरसलीन व अला अहलिही व सहबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। तहक़ीक़ वो शख्स कामयाब हो गया कि जिसने अपनी इस्लाह कर ली, अपने नफ्स को संवार लिया और उसने अल्लाह का नाम लिया और नमाज़ पढ़ी। हमारा ये सिलसिलावार प्रोग्राम इस्लाह नफ्स के बारे में है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से मुताल्लिक़ है। तो आज इस सिलसिले की 5वीं नशस्त में हम सच के मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि सच पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, शख्सियत की तामीर के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी शख्सियत की तामीर, इंसान की पर्सनैलिटी जिन पिलर्स के ऊपर डेवलप होती है, उन पिलर्स, उन सुतूनों में से एक बहुत बड़ा सुतून सच का सुतून है। झूठ के ऊपर कभी भी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट नहीं हो सकती, कभी भी पर्सनल ग्रूमिंग नहीं हो सकती, कभी भी शख्सियत की तामीर नहीं हो सकती। और मोमिन वो है कि जो हर हाल में सच्चा हो, यानी जिसकी हर हालत सच की हालत हो। और ईमान के साथ झूठ का इज्तिमा, ईमान के साथ झूठ को जमा करना ये इम्पॉसिबल है, ये नामुमकिन है। यानी ये मुमकिन नहीं है कि इंसान ये दावा करे, ये क्लेम करे कि उसके दिल में ईमान है, उसका कल्ब सलीम है और फिर वो झूठ भी बोल ले, ये मुमकिन नहीं है। तो ईमान के साथ झूठ का इज्तिमा मुमकिन है, लिहाजा ईमान की बुनियाद पे, ईमान को बेस बनाकर जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी, उसमें सच एक लाजमी उनसर के तौर पे, उस शख्सियत के अंदर सच एक मट्टी और गारे की तरह, वो मट्टी और गारा जो किसी बिल्डिंग की ईंटों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है ताकि उस बिल्डिंग की तामीर मुमकिन हो, तो इंसान की ईमानी शख्सियत, एक बंदे मोमिन की शख्सियत की डेवलपमेंट और तामीर में सच की हैसियत वही है जैसा कि किसी बिल्डिंग की तामीर के अंदर मट्टी और गारे और सीमेंट की अहमियत। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलैकुम बिस्सिद्क़, कि सिद्क़ को लाजिम पकड़ लो, सिद्क़ को, सच्चाई को इख्तियार कर लो। इन्न सिद्क़ा यहदी इलल बिर, क्योंकि सच तुम्हें हिदायत या नेकी के रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है, सच तुम्हें अच्छे रास्ते की तरफ ले जाता है और अच्छा रास्ता तुम्हें जन्नत की तरफ ले जाता है। और इंसान सच बोलता रहता है, यानी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं कि एक इंसान सच बोलता रहता है, हत्ता युक्तब इंदल्लाहि सिद्दीक़ा, यहाँ तक कि इस कदर सच्चा होता है अल्लाह की नज़र में कि अल्लाह के यहाँ उसको सिद्दीक लिख लिया जाता है। मतलब हमारे यहाँ जो हायरार्की है, एक हायरार्की वो है कि जो हमने अपने जहनों से बना ली है, यानी अल्लाह के साथ जो हमारे ताल्लुक़ की मनाजिल हैं, जो स्टेजेस हैं, उनकी एक हायरार्की, एक दरजात का निज़ाम, एक सिस्टम वो हमने अपने जहनों से बना लिया कि ये कुतुब है, ये गौस है, ये वली है, ये फ़लाँ है, ये है, वो है। तो लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल के यहाँ जो हायरार्की बयान हुई है कुरान मजीद में, वो नबी और नबी के बाद सिद्दीक, सिद्दीक फिर शुहदा, फिर सालिहीन का दर्जा। तो नबी के बाद जो सबसे बड़ा दर्जा है, सिद्दीक का दर्जा, वो उस शख्स को दिया जाता है कि जो हर हाल में सच बोलने वाला हो जाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व इय्याकुम बिल कज़िब, कि झूठ से बचने की कोशिश करो। फ़इन्नल कज़िब यहदी इलल फुजूर, क्योंकि झूठ तुम्हें फ़िस्क़ व फुजूर की तरफ ले जाता है और फ़िस्क़ व फुजूर तुम्हें जहन्नुम की तरफ ले जाता है। और इसी हदीस के आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि एक शख्स झूठ बोलता रहता है हत्ता युक्तबा इंदल्लाहि कज़्ज़ाबा,
اور اس قدر جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کو کذاب لکھ لیا جاتا ہے. یعنی اللہ کے ہاں اس کا فیصلہ کذابوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. کذاب مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی ایگزیجریشن ہے، جو بہت جھوٹا ہو، بہت بڑا دغے باز ہو، دھوکہ دینے والا ہو، چیٹ کرنے والا ہو. تو صدق یا سچائی کے حال کو اختیار کرنا بندہ مومن کے لیے بہت لازمی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ سچا کسے کہتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم یہ ڈیفائن کرنا چاہیں کہ سچا کسے کہتے ہیں، تو سچا وہ نہیں ہے کہ جس کے دوست، جس کے ریلیٹیو، جس کے پڑوسی، جس کے کولیگز اس کو سچا کہیں. یعنی یہ تو اسے سچا کہیں. اصل سچا وہ ہے کہ جس کا دشمن اس کو سچا کہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں، خاص طور پہ مکی جو زندگی ہے، اس میں ہم میں سے ہر شخص کے علم میں وہ واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے ابتدائی دنوں میں جب پہاڑی کی چوٹی کے اوپر چڑھ کے لوگوں کو پکارا اور ان کو دعوت اور اللہ کا میسج اور اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے جمع کیا، تو ایک طریقہ کار اختیار کیا اور اپنی قوم کے لوگوں سے جو کہ مشرک تھے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دشمن تھے، جو کہ کافر تھے، ان سے پوچھا اگر میں تم سے یہ کہوں، اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ اس پہاڑی کے دوسری طرف دشمن کا ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ تو سب نے یک زبان ہو کے کہا کہ ہم مان لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے نبوت کا اعلان کر چکے تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوسائٹی کے اندر یہ مقام اور مرتبہ تھا کہ آپ کو جھٹلانے کے باوجود، آپ کی نبوت اور رسالت کا انکار کرنے کے باوجود، آپ کے دشمن بھی اس بات کا اقرار کرتے تھے اور دل سے مانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے. تو یہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام تھا، سوسائٹی کے اندر یہ ایک پوزیشن تھی. تو یہی پوزیشن لے کے ہر بندہ مومن ایک سوسائٹی کے اندر کھڑا ہوتا ہے، اور وہ پوزیشن سچ کی پوزیشن ہے. یعنی سچا انسان وہ ہے کہ جسے اس کا دشمن بھی سچا سمجھتا ہو. تو یہ اس حال تک پہنچنا یہ ہر بندہ مومن کے لیے لازم ہے. اور سچ 3 قسم کا ہے، یا سچا ہونا 3 طرح سے ہے. ایک یہ ہے کہ میں اپنے پروردگار کے ساتھ سچا ہو جاؤں، دوسرا یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ سچا بن جاؤں، اور تیسرا یہ ہے کہ اپنے ساتھ سچا ہو جاؤں. رب کے ساتھ سچا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رب سے میں نے جو کمٹمنٹس کی ہیں میں ان کو پورا کروں. ایک کمٹمنٹ تو ہم میں سے ہر شخص نماز کے اندر کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار آپ ہی کی عبادت کریں گے، آپ ہی سے مدد مانگیں گے، کسی بھی چیز کی ضرورت پڑی تو آپ ہی کے پاس سب سے پہلے آئیں گے، آپ ہی سے سب سے پہلے دعا کریں گے، آپ ہی کو سب سے پہلے پکاریں گے. اگر کسی تکلیف اور آزمائش میں آ گئے تو سب سے پہلے اگر نظریں اٹھیں گی، سب سے پہلے اگر سوچ کے اندر کسی کا خیال آئے گا تو وہ آپ ہی کا خیال آئے گا. سب سے پہلے اگر کسی سے توقع اور امید وابستہ ہوگی کہ وہ ہمارا مسئلہ حل کرے گا تو وہ آپ ہی ہوں گے. تو یہ ہے اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ جو ہم میں سے ہر شخص نماز کی ہر رکعت میں کرتا ہے. اور اسی طرح سے کوئی نظر مان لینا کہ اے پروردگار اگر میرا یہ کام ہو گیا، مجھے یہ فلاں فائدہ ہو گیا اس تجارت میں، اس بزنس میں، تو میں یہ کروں گا، یا اگر میری فلاں مشکل حل ہو گئی، فلاں آزمائش ٹل گئی تو میں اتنے روزے رکھ لوں گا یا اتنا صدقہ کر دوں گا. تو یہ تمام کمٹمنٹس کو وہ پورا کرنے والے ہیں. یعنی اللہ کے ساتھ اپنی کمٹمنٹس میں سچا بن جانا، اللہ کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو نبھا دینا، ان وعدوں کو پورا کر دینا. تو یہ ہے اپنے رب کے ساتھ سچا ہونا. اور سچا ہونے کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ سچا ہو جائے، یعنی اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرنے والا بن جائے. جیسا کہ قرآن مجید نے بھی کہا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. وعدے اور کمٹمنٹ کو ہلکا مت سمجھو، چھوٹا مت جانو، کیونکہ وعدے کے بارے میں قیامت والے دن سوال کیا جائے گا. مطلب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس کے بارے میں. یہ چھوٹی بات نہیں کہ کسی کو تم نے وقت دے دیا یا کسی سے تم نے قرضہ پکڑ لیا، ادھار پکڑ لیا کہ کل واپس کر دوں گا، وہ بیچارہ 2 ہفتوں سے انتظار کر رہا ہے کہ حضرت کب واپس کریں گے.
تو یہ کمٹمنٹس جو بھی کسی سے بھی کریں تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. مطلب کسی سوسائٹی کے اخلاقی گراوٹ کے اندر مبتلا ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہاں اس سوسائٹی کے جو بڑے طبقات ہیں اور اس سوسائٹی کے جو چھوٹے طبقات ہیں، ہر طبقے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ لوگ کمٹمنٹس کو پورا کرنے والے نہیں ہیں. آپ نے اگر کسی کو وقت دے دیا کہ مغرب کے بعد آپ گھر آ جائیے گا، میں آپ سے مل لوں گا، اب وہ صاحب تو آ گیا آپ سے ملنے کے لیے، اور آپ نے بچے کو باہر گیٹ پہ دروازے پہ بھیج کے کہہ دیا کہ بتلا دو کہ ابا جان گھر پہ نہیں، تو مطلب کسی سوسائٹی کے اخلاقی اعتبار سے گر جانے کی بہت بڑی علامت اور سائن اور نشانی یہ ہے کہ وہاں لوگ کمٹمنٹس کو بہت ہلکا سمجھنا شروع کر دیں. مطلب کمٹمنٹس کو توڑ دینا ایسی ہے جیسے ناک سے جو ہے وہ مکھی اڑا دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ بندہ مومن کے اندر اور ایک فاسق اور فاجر اور منافق شخص کے اندر فرق یہی ہے کہ بندہ مومن جو ہے اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے، وہ گناہ چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، تو وہ ایسے محسوس کرتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے آ گیا ہو، یعنی پہاڑ کی جڑ کے نیچے آ گیا ہو. اور منافق سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو وہ ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے اس کی ناک پہ مکھی بیٹھی، مطلب اسے بھی تکلیف اور اذیت ہوتی ہے گناہ کی، یعنی اسے بھی جو ہے وہ سچ نہ بولنے کی تکلیف اور اذیت ہوگی، اسے بھی کمٹمنٹ توڑنے کی تکلیف اور اذیت ہوگی، لیکن اتنی ہی اسے اریٹیشن ہوگی جتنی ناک پہ مکھی بیٹھی اور اس نے ہاتھ ہلایا اور وہ مکھی اڑ گئی. تو یہ ایٹیچیوڈ کا فرق ہے. بندہ مومن جو ہے وہ کمٹمنٹ اگر اس سے ٹوٹ بھی جائے گی تو وہ ایسے محسوس کرے گا، اگر اس سے جھوٹ بولا بھی جائے گا تو وہ اپنے آپ کو ایسے محسوس کرے گا جیسے پہاڑ کے دباؤ کے نیچے آ گیا ہو. اور منافق جو ہے وہ اگر جھوٹ بول لے گا تو وہ یوں محسوس کرے گا کہ جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اور اس نے ہاتھ مارا اور وہ مکھی اڑ گئی. تو یہ اپنے ایٹیچیوڈز کو بہت زیادہ اللہ کی مخلوق کے حوالے سے درست کرنے کی ضرورت ہے. تو سچ کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ سچے بن جائیں، اور سچ کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کے ساتھ سچا بن جائے. مطلب اپنے آپ کے ساتھ سچا بننا یہ ایک بہت بڑا درجہ ہے. یعنی ہم اپنے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے مصلی کے اوپر بیٹھ کے انسان کو اپنے ان گناہوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ مجلس میں جن کے بارے میں انسان اگر مجلس میں 2-4 لوگوں میں بیٹھا ہو تو جن غلطیوں، جن کمیوں، جن کوتاہیوں، جن گناہوں کو وہ گناہ سمجھنے سے انکار کر رہا ہوتا ہے، ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا دوسروں کے سامنے، ان کی تعویلیں کر رہا ہوتا ہے، تو یہ انسان اپنے ساتھ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. تو اپنے ساتھ جہاں آپ کھڑے ہیں، بس اگر یہاں پر ہیں تو اپنے آپ کو ریئلائز کروائیں کہ آپ یہاں پر ہی ہیں. اگر آپ یہ ریئلائز کریں گے کہ نہیں آپ یہاں پر ہیں، اور اپنے آپ کو یہ احساس دلوائیں گے کہ نہیں آپ اس سے بہت اوپر کھڑے ہیں اخلاقی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے، تو یہ آپ اپنے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں. تو جو شخص اپنے ساتھ جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کبھی نہیں ہو سکتی. مطلب اگر آپ نے اپنی ایویلویشن کرنی ہے، اپنا تجزیہ کرنا ہے، اپنی اسیسمنٹ کرنی ہے، تو بہت ضروری ہے کہ آپ کی وہ اسیسمنٹ صحیح ہونی چاہیے، وہ بالکل جو ہے وہ فیکٹس اینڈ فگرز کے مطابق ہو، تبھی تو آپ آگے بڑھ پائیں گے نا. اگر آپ اپنے ساتھ جھوٹ بول کے، تعویلیں کر کے اپنے آپ کو ریئلائز کرواتے رہیں گے کہ میں اخلاقی اعتبار سے بہت اچھا ہوں، میں دین میں بہت بلند مقام پہ ہوں، میری یہ نیکیاں، میری فلاں نیکیاں، تو آپ کبھی دین میں جو ہے، کبھی اخلاق میں آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. تو سچے ہونے سے مراد یہ ہے کہ اپنے رب سے سچا ہوا جائے، سچے ہونے سے مراد یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ سچ بولا جائے، سچے ہونے سے مراد یہ ہے کہ میں اپنے ساتھ سچا ہو جاؤں. یعنی اگر میں نے اپنا احتساب کرنا ہے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے، تو مجھے اپنے ساتھ سچا ہونا پڑے گا کہ جہاں میں کھڑا ہوں وہاں اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا، تاکہ وہاں سے میں اپنے آپ کو آگے لے جانے کے قابل اور اہل بن سکوں. اور پھر سچ سے مراد یہ ہے کہ انسان کی سوچ سچی ہو جائے. سچ سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے قول میں سچا ہو. سچ سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے عمل میں سچا ہو. فکر اور سوچ کی سچائی یہ ہے کہ انسان جھوٹ کے بارے میں کبھی سوچے بھی نہ، مطلب جھوٹ انسان کی سوچ میں بھی نہ آئے کہ میں نے جھوٹ بولنا ہے. اگر غلطی سے شیطان نے وسوسہ ڈال دیا کہ یہاں پہ جھوٹ بول لو، تو استغفار پڑھ کے اس سے توبہ کر لے. اور قول کی سچائی کیا ہے؟ وہ تو معروف ہے کہ انسان اپنی باتوں میں سچا ہو، اس طرح سے سچا ہو کہ اس کے دشمن بھی اس کے بارے میں گواہی دیں کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا. اور عمل کی سچائی کیا ہے؟ کہ انسان کا عمل اس کے قول کے مطابق ہو.
انسان کا قول اس کے حال کے مطابق ہو، اس کا حال اس کے قول کے مطابق ہو، زبان سے جو کہہ رہا ہے وہی اس کا عمل بھی اس کی گواہی دے رہا ہو، اس کے وٹنس بن رہا ہو۔ یہ جب تک نہ ہو تو انسان نہ تو اپنی شخصیت کی تعمیر کر سکتا ہے، نہ دوسروں کو متاثر کر سکتا ہے۔ دوسرے تو کیا، اپنی اولاد کی شخصیت کی بھی تعمیر نہیں کر سکتا، اپنی اولاد کی بھی صحیح طرح سے تربیت نہیں کر سکتا۔ اگر ابا جان آدھا گھنٹہ اپنے بچے کو سچ کے اوپر لیکچر دیں گے یا جھوٹ کی برائی کے اوپر آدھا گھنٹہ گفتگو کریں گے، اور آدھے گھنٹے کے بعد بیل ہوتی ہے اور نیچے کوئی ابا جان سے ملاقات کے لیے آیا ہے، اور ابا جان بچے کو کہتے ہیں کہ جا کے کہہ دو کہ ابا جان گھر پہ نہیں ہے، تو وہ آدھے گھنٹے کا جو لیکچر تھا وہ بالکل ضائع چلا گیا۔ تو انسان کا عمل جب تک اس کے قول کی تصدیق نہ کرے تو نہ صرف وہ اپنی تربیت نہیں کر پاتا بلکہ وہ دوسروں کو بھی متاثر کرنے کی صلاحیت گنوا بیٹھتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے انسان اپنے عمل میں سچا بن جائے، اور جب انسان اپنے عمل میں سچا بن جاتا ہے تو یہ وہ شخص ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ سچ اس کا حال بن گیا ہے۔ مطلب سچ جس کا حال بن جائے، یہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کے ذہن میں یہ تصور آئے کہ سچا ہونے کا تصور واضح ہو گیا ہے۔ مطلب جو شخص آپ کے سامنے آئے اور اس کو دیکھ کے یوں لگے کہ سچا انسان میرے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، تو یہ وہ شخص ہے کہ سچ اس کا حال بن گیا ہے۔ تو اس مقام پہ ہم نے پہنچنا ہے کہ جب ہمارے ملنے جلنے والے، ہمارے دوست احباب، ہمارے گھر والے ہم سے ملیں، ہم ان کے سامنے کھڑے ہوں تو ان کے ذہن میں ایک ہی بات، ایک ہی تصور ہمارے بارے میں واضح ہوتا رہے کہ یہ سچا انسان ہے، جو اپنے پروردگار کے ساتھ بھی سچا ہے، اپنے دین کے ساتھ بھی سچا ہے، جو لوگوں کے ساتھ بھی سچا ہے، جو اپنی ذات کے ساتھ بھی سچا ہے۔ تو جھوٹ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ خلاف واقعہ بیان کرتے ہیں، یعنی ایک واقعہ نہیں ہوا اور آپ کہیں کہ ایسا ہوا ہے، صرف جھوٹ یہ نہیں ہے، بلکہ جھوٹ یہ ہے کہ آپ سچ کو چھپا لیں۔ یہ بھی جھوٹ کے اندر شامل ہے کہ آپ سچ کو چھپا لیں، سچ کے اوپر پردہ ڈال دیں۔ یعنی جھوٹ کی ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ ایک کام نہیں ہوا اور کہیں کہ یہ ہوا ہے۔ ابھی روڈ پہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوا اور آپ آ کے ابھی گھر میں داخل ہوئے اور بتاتے ہیں کہ باہر روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک تو یہ ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ سچ بات کو چھپا لیں، سچ کو اگلیں نہ، سچ کو بیان نہ کریں۔ جیسے کافر کا جھوٹ کیا ہے کہ وہ حق بات کو چھپا لیتا ہے، وہ حق کی گواہی کو چھپا لیتا ہے، وہ حق کی گواہی جو اس کا دل دے رہا ہوتا ہے اللہ کے بارے میں، اللہ کے نبی اور رسول کے بارے میں۔ تو بس یہ حق بات یا حق گواہی کو چھپا لینا یہ بھی جھوٹ کے اندر شامل ہے۔ یعنی ایک شخص جو ہے وہ چاہے آپ کے مسلک سے نہیں ہے، آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، بھلے آپ کا دشمن ہے، لیکن اس کی بات آپ کے دل کو جا کے لگ رہی ہے، اب آپ اس کی بات کو چھپا لیں، اس کی تصدیق نہ کریں، اس کو سرٹیفائی نہ کریں کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، تو یہ بھی جھوٹ کے اندر شامل ہے۔ اس جھوٹ سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، پھر انسان سچ کے حقیقی مقام پہ فائز ہوتا ہے۔ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں وہ صدیق لکھ لیا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کے اوپر جو بشارتیں دی ہیں ان بشارتوں میں سے ایک بڑی بشارت جنت کی بھی بشارت ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس شخص کو میں ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ سے جنت کے وسط میں، اس کے درمیان میں گھر لے کے دوں گا جو جھوٹ کو چھوڑ دے۔ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، چاہے وہ ہنسی کے اندر ہو، چاہے وہ مزاح میں جھوٹ بولنا ہو، اس کو چھوڑ دے۔ یعنی ہر حال میں جھوٹ کو چھوڑ دینا یہ ہمارے دین کا مطالبہ ہے۔ مزاح کے اندر، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولنا یہ بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ بعض سچویشنز ایسی ہوتی ہیں، بعض کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں انسان جھوٹ بولنے کو بہت ہلکا سمجھتا ہے یا سچ بولنے سے زیادہ کنسرن نہیں رکھتا، تو ان سچویشن میں بھی حکم دے دیا گیا کہ ان میں بھی جھوٹ مت بولو اور سچے بن کے دکھا دو۔ تو جھوٹ صرف بدی کے احوال میں نہیں ہوتا، جھوٹ نیکی کے احوال میں بھی ہوتا ہے۔ یعنی بعض اوقات آپ کے اندر اتنی عاجزی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، لوگوں کے کو جھک کے مل رہے ہیں، لیکن آپ کے اندر تکبر بھرا ہوا ہے، تو یہ نیکی کا جھوٹ ہے۔ آپ اتنے متقی نہیں ہیں، آپ اتنے دیندار نہیں ہیں، آپ اندر سے اتنے ایمان والے نہیں ہیں، لیکن آپ نے ایک ایسا لباس اختیار کر لیا ہے، آپ نے نیک لوگوں والی ایسی حیت اختیار کر لی ہے کہ جس سے آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ آپ اتنے متقی ہیں اور اللہ کے جو ہے وہ اتنے ولی ہیں۔
تو یہ جھوٹ جو ہے انسان چاہے اپنے عمل سے بولے چاہے نیکی کے احوال کے ذریعے سے اپنے اوپر جھوٹ طاری کر لے، تو اس جھوٹ سے بھی بچنا چاہیے۔ اور ہماری سوسائٹی میں جن جھوٹوں کو معمولی سمجھا جاتا ہے کہ کبھی کسی ریلیٹیو رشتہ دار یا دوست یا پڑوسی کے ہاں گئے اور اس نے کھانے پینے کے لیے پوچھ لیا تو اب تکلفاً کہہ دیا کہ نہیں میرا کھانے کو دل نہیں ہے۔ مطلب اس جھوٹ سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر کھانے کو دل کر رہا ہے تو کہہ دیں کہ بھئی کھانے کے لیے کچھ لے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مزاح میں بھی جھوٹ چھوڑ دے، یعنی ایسی جگہوں پہ جہاں عام طور پہ لوگ عرفاً یا رواج کی تحت جھوٹ بول رہتے ہیں تو ان مقامات میں بھی جھوٹ بولنے سے اجتناب کرے، جو اس کی کیفیت ہے دل کی بس وہ بیان کر دے۔ سچا آدمی وہی ہے نا کہ جیسا ہوں بس ویسا ہوں، مطلب ایسی عاجزی اور انکساری کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ عالم دین ہیں تو ایسی عاجزی انکساری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو چھوٹا سا طالب علم ہوں، ایسی عاجزی انکساری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا مبالغہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میں تو بہت بڑا علامہ ہوں، میں تو شیخ الاسلام ہوں۔ بس جو ہیں وہ بیان کر دیں، بس عالم دین ہوں، بس اتنا کافی ہے، صحیح کیفیت کو بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ بیمار ہیں تو کسی ایسی عاجزی کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کا بڑا شکر ہے، بس بیان کر دیں کہ بس میں بیمار ہوں۔ اگر صحت مند ہیں تو بیان کر دیں کہ آپ صحت کی حالت میں ہیں۔ تو بس یہ سچ کا حال ہے، اس حال کو اختیار کر لینا بہت ضروری ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے، اور جھوٹ سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے کہ جھوٹ ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سچا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پیغام ٹی وی